इस वक्त मैं वेटिकन सिटी में हूँ, इटली का। नन्हे मुन्ने भी इतने छोटे भी नहीं थे कि पढ़ने के काबिल ही ना हो। घंटे खेलने से ज़रा बड़ी उम्र थी हमारी। तो एक मजहबी शहर है इनका ये। 1700-1800 साल पहले यहाँ ईसाइयत फैलना शुरू हुई और ऐसी फैली है कि ईसाइयत की जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हो गई। रोम का तस्करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में और कुरान में भी मिलता है हमें। बैतुल मक़दस क़िबला रहा है, पहले यहूदियों का, फिर ईसाइयों का और फिर मुसलमानों का। जो हिरकल बादशाह है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको ख़त भेजा था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की, उसने नबूवत की उसने गवाही भी दी थी। वो जो हिरकल बादशाह था वो था। ये दीवार भी बहुत ज़्यादा पुरानी दीवार है। ये 25 दिसंबर को ये पूरी जगह भरी हुई होती है क्राउड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं वेटिकन सिटी में हूँ, इटली का ये सबसे मशहूर तरीन जगह और ये दुनिया के अजाइब में से एक टाइप का उजूबा ही कह लें आप इसको। इस वक्त हम रोम में हैं, इटली का जो मशहूर शहर है। आमतौर पे जो हमारे पाकिस्तानी इटली जब आते हैं तो वो मिलान उतरते हैं, रोम को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। इसकी वजह ये है कि ये एक बहुत ही तारीख़ी शहर है। आप देख रहे हैं रोम का तस्करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में और कुरान में भी मिलता है हमें। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको इसकी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए और आपने तबलीग की तो ईसाइयत 100% बरहक मज़हब था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन तौहीद पर मबनी था। उसका जो मरकज़ था ईसाइयत का वो बैतुल मक़दिस था, जिसको आज यहूदी यरूशलेम कहते हैं, हम फ़लस्तीन कहते हैं। वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन फैला। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, उनकी जितनी आल औलाद आई है तकरीबन सब के सब अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में ही आए हैं, बैतुल मक़दिस। बैतुल मक़दिस क़िबला रहा है, पहले यहूदियों का, फिर ईसाइयों का और फिर मुसलमानों का। तो वहाँ से जब ईसाइयत दुनिया में फैलना शुरू हुई, ईसाइयों की जंगें भी हुई, दुनिया में अल्लाह ने ईसाइयों को ग़लबा अता किया। तो उस वक्त ये जो इटली का शहर था ना, रोम, यहाँ पर थे मुशरिकीन रहा करते थे। यहाँ पे दर्जनों खुदा थे उनके और एक बहुत ही ज़ालिमाना किस्म की हुकूमतें यहाँ कायम होती थी। वही ज़ाहिर है वो दौर था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ज़ोर चलता था यहाँ पर कब्ज़ा करके हुकूमत करता था। तो यहाँ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारी थे, मशहूर नाम है जिसका सेंट पैट्रिक, जिसके नाम मेरा ख्याल है पाकिस्तान में स्कूल भी हैं कराची में। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस सहाबी थे। उन्होंने यहाँ के तबलीग शुरू की और भी मुबल्लिगीन यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ के जो आतिश परस्त लोग थे और मुशरिक लोग थे उन्होंने बहुत जुल्म किया उनके ऊपर। और ये ख़ास वेटिकन सिटी के बारे में कहा जाता है कि सेंट पैट्रिक को यहाँ पर उल्टा लटका के ज़िंदा जला दिया गया। लेकिन उनकी कुर्बानियों की बरकत से यहाँ बहरहाल ईसाइयत फैली और यहाँ का जो राजा था, जो यहाँ का बड़ा था, वो ईसाई हो गया। तो उस वक्त से यहाँ ईसाइयों की एक मजबूत रियासत कायम हुई रोम में। फिर एक इनकी जैसे हमारी खिलाफत उस्मानिया थी, बनु उमैया की खिलाफत थी, बनु अब्बास की खिलाफत थी, तो इस तरह की एक इनकी यहाँ खिलाफत कायम हुई रोम में। और ये रोम का बॉर्डर बहुत फैल गया दुनिया में। रशिया तक इसका बॉर्डर मिलता था और एक तरफ चाइना से मिलता था। जैसे खिलाफत उस्मानिया थी ना, बहुत बड़ी थी, अब तुर्की सिमट के इतना सा रह गया है। तो इसी तरह रोम भी बहुत बड़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सिमट के अब ये इतना सा एक छोटा सा शहर रह गया है। फिर हुआ ये कि ईसाइयों में फ़िरका परस्ती शुरू हुई और इस्लाम के दुनिया में आने से पहले ही ईसाई दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है और एक को कैथोलिक। कैथोलिक ज़रा कदीम तर्ज के ईसाई थे। तो ये दो फ़िरक़ों में आपस में बड़ी जंगें हुई हैं इनकी। और कैथोलिक कहा जाता है कि ज़रा पावरफुल था। लेकिन इन दो फ़िरक़ों की लड़ाइयों की वजह से एक तीसरा बड़ा फ़िरक़ा वजूद में आया, जिसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। जो हिरकल बादशाह है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको ख़त भेजा था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की, उसने नबूवत की उसने गवाही भी दी थी। वो जो हिरकल बादशाह था वो था ऑर्थोडॉक्स फ़िरके का। तो तुर्की में इस्तांबुल भी रूम का हिस्सा था
قسطنطینیہ جس کا قدیم نام ہے، وہاں پر آرتھوڈاکس کی حکومت تھی، شام میں اور فلسطین میں بھی، یعنی بیت المقدس پہ بھی، اور یہاں یہ جو روم ہے جس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں پر حکومت تھی کیتھولک کی. تو یہ بہت بڑی پاورفل ریاستیں تھیں عیسائیوں کی. ایک کا مرکز ترکی استنبول اور بیت المقدس اس کے قبضے میں تھا، اور دوسری کا مرکز تھا، کیتھولک کا مرکز تھا یہ روم، جس میں اس وقت ہم یہاں میں ولاگ بنا رہا ہوں اور آپ کو معلومات دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ہرقل سے ملنے آئے، جس کا انگلش میں میرا خیال ہے اس کو ہیریکلس کہا جاتا ہے، شاید پروننسیشن میں اسے غلطی ہو، اسی سے ملتا ہے ہیریکلس، واللہ عالم. تو ہرقل ایک اچھا بادشاہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا مانتا تھا، اور اس نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ عنقریب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے مالک ہوں گے. تو اس وقت شام میں جب اس کی حکومت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں یہاں تک پہنچی تھیں شام تک، اور ہرقل کی جو فوجیں تھیں، ہرقل اس وقت موو ہو گیا تھا استنبول، کیونکہ استنبول میں بہت زبردست دیوار ہے، 4000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے. اس دیوار کی وجہ سے کوئی قسطنطینیہ کو فتح نہیں کر پاتا تھا. میں نے ترکی میں بھی ولاگ بنایا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا، اس دیوار کے قریب کھڑے ہو کر اس کی ہسٹری بتائی تھی. آپ لوگوں نے، میں سے بہت سے لوگوں نے وہ سنی ہوگی. تو ہرقل شفٹ ہو گیا تھا وہاں. تو شام کا بہت بڑا علاقہ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور شام میں اسلام پھیل گیا. لیکن یہ جو روم ہے نا، اس کے قریب مسلمان فوجی آئے، لیکن روم یہاں قبضہ نہ کر سکے تھے وہ، اور بالآخر یہ علاقہ عیسائیوں ہی کے قبضے میں رہا. اس کے بعد جب سیکولر اور لبرل حکومتیں آئی ہیں اور سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے. جی جناب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. یہ فارم، اچھا یہ پتہ نہیں میرے ساتھ سیلفی لینے آیا ہے، شاید گورا ہے، میں شاید پگڑی میں اور سفید کپڑوں میں اس کو یونیک قسم کا لگ رہا ہوں، تو اس لیے اس نے. اچھا جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، تو مسلمان تو فاتحین لگے رہے. سلطان محمد فاتح نے پھر استنبول پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں سے جو عیسائیوں کی قدیم ایک حکومت چلی آ رہی تھی آرتھوڈاکس فرقے کی، وہ وہاں سے بالآخر اس کا بوریہ بستر گول ہوا، اور پھر ترکی مسلمانوں کی خلافت کا مرکز بنا، اور وہاں سے مسلمان پھیلتے گئے، اور 1920 کے لگ بھگ جا کے ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا. اور آج ایک ترکی ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، اور روم بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے. یعنی دو بڑی ایک آسمانی مذاہب تھے جو سمٹ گئے، لیکن خیر مسلمانوں کا مذہب الحمدللہ باقی رہا، اور اسلامک اسٹیٹس اب دنیا میں موجود ہیں. ایک ایسی خلافت نہیں ہے جس کے تحت کئی سارے کنٹری آتے ہیں، ایک ایسی مضبوط ریاست نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہے. لیکن عیسائیت کے ساتھ جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ خراب معاملہ ہوا. وہ یہ کہ یہاں کے لوگ ہی عیسائیت کے خلاف ہو گئے، کیونکہ جب سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے تو مذہب اور سائنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے، کیونکہ عیسائیوں نے بہت ساری تحریفات کر دی تھیں. پادری سائنسدانوں کے مقابلوں میں آ کے کھڑے ہوتے، ان کے خلاف فتوے دیتے. تو یہاں جو یورپ تھا، ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہم سائنسی ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم مذہب کو ریاست سے الگ نہ کریں. تو مذہب اور ریاست دو الگ الگ ٹریک پہ چلنے لگے، اور بالآخر سیکولر حکمرانوں نے اور عوام نے مذہب کو بالکل ریاست سے ختم کر دیا. تو اس بات کا خطرہ تھا کہ عیسائیت بالکل ہی جڑ سے ختم ہو جاتی. لیکن ان کو بہرحال ایک کلچر تو تھا نا عیسائیوں کا، تو ان کو یہ کوشش کی گئی کہ ایز اے کلچر مذہب کو باقی رکھا جائے. پوپ کا معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی بہت ہی معمولی سی ریاست جو مذہبی ریاست کہلائے گی، وہ عیسائیوں کو دے دی گئی، پوپ کے حوالے کر دی گئی. اور اس چھوٹی سی ریاست کو، جس کے میرا خیال ہے شاید 180 یا 200 افراد نیشنل ہوں گے، اس کے اصل مقامی ہوں گے، وہ اس چھوٹی سی ریاست کے نیشنل ہیں، جس ریاست کو ویٹیکن سٹی کہا جاتا ہے. جو عیسائیوں کا جو مرکز ہے نا اٹلی میں، روم، اس روم کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست ہے. اور یہ آپ چرچ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا چرچ ہے. تو 200 کے قریب 180 یا 200 کے قریب یہاں کے مقامی لوگ ہیں اس ویٹیکن سٹی کے، جو یہاں کے نیشنل ہیں، اور وہاں عیسائی لا چلتا ہے، عیسائی قانون چلتا ہے.
اور یہ 200 کے قریب لوگ یہ یا تو پادری ہیں یا نن کا مطلب جو لڑکیاں جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کیا ہو. یہاں سے پوری دنیا میں عیسائی مشنریاں جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, ان کا مرکز یہی ہے, تبلیغ کرتی ہیں, لوگوں کو عیسائی بنانے کی ایک محنت کرتی ہیں, اور اربوں روپے NGOs پہ بھی خرچ ہوتے ہیں, انسانیت کی خدمت پہ بھی خرچ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہرحال ایک عیسائی مذہب کا ایک حصہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. تو یہ میں نے چھوٹی سی آپ کو تاریخ بتائی ہے. تو گویا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی مذہب جو دنیا میں جس نے حکومت کی ہے, دیکھیں دنیا میں 3 ہی قوموں نے ایک بہت بڑے پیمانے پر حکومت کی ہے. ایک یہودی ہے, اس کے بعد عیسائی, اور اس کے بعد مسلمان. تو یہ تینوں آسمانی مذاہب ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا پہ جو حکومت کرنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے نا, کیونکہ بہت بڑی قربانی چاہیے ہوتی ہے نا اس کے لیے, تو وہ موٹیویشن پیغمبروں کے بغیر مل نہیں سکتی, تو وہ آخرت کے تصور کے بغیر مل نہیں سکتی. تو اس لیے جو گریٹ امپائرز ہمیشہ سے رہی ہیں, یا تو یہودی رہے ہیں. حضرت سلمان علیہ السلام, قرآن نے بھی بیان کیا, سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودیت نے بہت بڑی حکومت کی ہے, اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کی, اور پھر مسلمانوں کی. تو یہ 3 جو بڑی بڑی ایک ریاستیں گزری ہیں, ایک امپائرز گزری ہیں, اور 3 بڑے بڑے مذاہب گزرے ہیں. ان کا میں نے ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, جن میں یہودیوں کا تو ظاہر ہے میں نے پیش نہیں کیا, عیسائیوں کا, اور مسلمانوں کی پھر عیسائیوں سے لڑائی ہوئی ہیں. بیت المقدس یہودیوں سے پہلے عیسائیوں نے چھینا, پھر بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے دوبارہ عیسائیوں سے چھینا. پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کے عیسائیوں کے پاس آیا. پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں دوبارہ عیسائیوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں, پھر یہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آیا. اس کے بعد مسلمانوں کے پاس ہی رہا خلافت عثمانیہ کے دور تک. اس کے بعد آج پھر وہ کافی حد تک اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی. اب ہم ویٹیکن سٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ ان کا چرچ ہے. یوں آپ سمجھ لیں جیسے مسلمانوں کا مرکز مکہ ہے نا, تو عیسائیت کا مرکز یہ ہے, یعنی ویٹیکن سٹی ہے, جو عیسائیوں کی ایک مقدس سرزمین ہے. یہاں پردے کے بغیر عورتوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں, یہ جو آپ رش دیکھ رہے ہیں نا, یہ سارا جو ہے نا, یہ خواتین یہاں پورا پراپر ڈریس میں اندر جائیں گی, اس کے بغیر ان کو اجازت نہیں ہے. تو عیسائیت اور اسلام میں بہت ساری چیزیں قدر مشترک بھی ہیں. شراب دونوں مذہب میں حرام ہے, پردہ دونوں مذہب میں ضروری ہے, ہومو سیکچولیٹی دونوں مذہب میں ناجائز ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی پڑھا تھا, پوپ کا ایک بیان آیا تھا کہ عیسائیت کبھی بھی ہومو سیکچولیٹی کی اجازت نہیں دیتی, کیونکہ بائبل میں بھی, انجیل میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ چرچ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بہت پرانا چرچ ہے. اچھا ایک کریکشن کر لیں, میں نے سینٹ پیٹرک کہہ دیا شاید, اس جو ہواری, اچھا ایک سیکنڈ, تو وہ اصل میں کراچی میں اسکول ہے نا اس کے نام پہ, تو اصل جو نام تھا نا اس کا سینٹ پیٹرز, جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہواری اور یوں سمجھ لیں کہ صحابی کہا جاتا ہے ان کا, تو اس کو یہاں الٹا لٹکا کے زندہ جلایا گیا تھا. اچھا یہ چرچ کی بھی بہت پرانی تاریخ ہے. اس چرچ کے بارے میں یہاں کے مقامی ہیں, انڈین ہیں, لیکن یہاں کئی سالوں سے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے اس چرچ کے بارے میں. چرچ میں ہم اندر جا نہیں سکتے, وجہ اس کی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے, 1.5 گھنٹہ ہمیں لگ جائے گا وہاں پہنچنے میں. تو ہم نے کہا چلو باہر سے ہی, یہ کھڑکی جو ہے نا وہاں سے پاپ نکل کے تقریر کرتا ہے. یہ 2 کھڑکیاں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو. جی ہاں, گھڑی ہے نا, گھڑی کے نیچے یہاں سے پوپ تقریر کرتے ہیں. اچھا آپ ذرا اس چرچ کی تاریخ بتائیں جلدی سے. شاباش جی, یہ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا ہے, یہ ورلڈ کا لارجسٹ کیتھولک چرچ ہے, دنیا کا سب سے بڑا. اور یہ جو ہے یہ کوپولا ہے, اس ریجن کو ہم لوگ کہتے ہیں. اور یہ چرچ جو ہے اس کے اندر سینٹ پیٹر صاحب کی قبر ہے, ایسا لوگوں کا ماننا ہے. اچھا کہتے ہیں ہے, اصلی میں بھی ہے. اور یہ ساری جو آپ بلڈنگ کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کرسچینٹی کا انجام دیا. یہ ساری مورتیاں الگ, ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے یہاں پر آئے. اچھا یہ کرسمس ٹری ہے, کرسمس ٹری. یہ سارے لوگوں کے مجسمے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں. اس کے پیچھے یہاں میوزیم ہے, وہیں بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں جہاں پہ
सिलाई भी होती है, तकलीफ भी होती है और यहाँ कम्युनिकेशन भी होता है। अच्छा 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 अच्छा, सही हो गया सही हो गया। और क्या क्या होता है यहाँ? बस, और यहाँ पे इनकी एम्बेसीज हैं, यहाँ इस आगे रास्ते में पूरे एम्बेसीज हैं और आगे इनका फोर्ट है, किला जैसे। अच्छा, इटली में ना इन लोगों ने अपनी ईसाई तहजीब को बड़ा बाकी रखा हुआ है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ईसाइयत का मरकज़ रहा है ना ये। मैं यहाँ जो रोम आया हूँ ना, मैंने पहले बताया अक्सर लोग मिलान उतरते हैं, मैं रोम उतरा हूँ खा स्पेशल ईसाइयत को देखने के लिए और इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जानने के लिए। तो मेरा यहाँ इटली में इस जगह आने का बुनियादी मकसद यही था और पोप से मुलाकात भी करनी थी, लेकिन वो फ़िलहाल मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं लग रही है हमें। जी, शायद आपको पहले ईमेल भेजना पड़ेगा। हाँ, हम पहले से वहाँ पाकिस्तान से ही हम पोप से मुलाकात का टाइम लेके आएंगे तो फिर मुलाकात होगी। यार इतने तो यार हम लोग यानी हमसे मुलाकातों के पापड़ नहीं बेलने पड़ते यार, ये पोप साहब आप अगर ईमेल लिखेंगे तो ये वक्त दे देंगे। अच्छा, बिल्कुल दे देंगे। चलो ठीक है। तो खैर आप देख लेंगे 1600 साल पुराना चर्च है। हाँ, तकरीबन 1600 साल पुराना चर्च है ये वक्त में बढ़ता गया है। ठीक है ठीक है। अच्छा, इटली में यहाँ जो रोम है, यहाँ बड़ी बड़ी अदालतें हैं जहाँ पादरी बैठा करते थे, फैसले किया करते। मज़हब का एक बड़ा गढ़ रहा है ये। जब यूरोप में साइंसी इनकलाब आया है ना और मादा परस्ती की तरफ आए, तो फिर उन्होंने मज़हब को आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोसाइटी से और ख़ासतौर पे रियासत से ख़त्म करते करते ये सिमट के रोम में आ गया था ये। और वो रोम की जो एक बहुत बड़ी खिलाफत थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सिमट के इतनी सी रह गई। आप यहाँ पे पर्दे का देखते हो, जी हाँ, आज भी इन्होंने जी बरकरार रखा हुआ है कि पर्दे के बगैर ये लेडीज को चर्च अलाउ नहीं करते। जी हाँ, इजाज़त ही नहीं दे रहे। जी जी। अंदाजा होता है कि कितनी विजिबिलिटी। तो एक मजहबी शहर है इनका ये। तो अच्छा, यहाँ रोम को इन्होंने अभी बाकी भी उसी तर्ज पे रखा हुआ है। यानी यहाँ की जो बिल्डिंग है, आपको लगेगा कि यार जो हम बचपन में फिल्मों में देखा करते थे ना ईसाइयत का या चर्च। इट्स एन ओपन एयर म्यूजियम। जी जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। ओपन एयर म्यूज़ियम है ये इटली का जो रोम जो इलाका है। तो यहाँ आप आएँ कदीम हिस्ट्री को समझने के लिए, कदीम पुराने कल्चर को देखने के लिए। अच्छा, एक दिलचस्प सी एक बात मैं लोगों को बताऊँ, जो तफसीर पढ़ते हैं उनको तो ये पहले से पता होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रूमियों को शिकस्त हुई थी आग परस्तों से। जो आग परस्त लोग हैं ना, जो मुशरिक हैं, जो रूमियों को उनसे शिकस्त हो गई थी लड़ाई में। उससे सहाबा कराम परेशान हुए थे और मुशरिकीन बहुत खुश हुए थे। वजह उसकी ये थी कि ये लोग भी हज़रत ईसा को मानते हैं, आसमानी किताबों को मानते हैं, और मुसलमान भी आसमानी किताबों को मानते हैं। ईसाई भी आसमानी मज़हब है, इस्लाम भी आसमानी मज़हब है। लेकिन मुशरिकीन तो किसी को नहीं मानते ना, पैगम्बरों को। तो मुशरिकीन ने इससे अपने हक़ में एक नेक फ़ाल ली थी कि रूमियों को शिकस्त होना इसकी अलामत है कि खुदा जो है, गॉड जो है, वो आसमानी मज़हब वालों के साथ नहीं है, वो मुशरिकीन के साथ है। उस पर सहाबा गमज़दा हुए थे। तो कुरान में सूरह रूम नाजिल हुई है, यानी सूरह रूम नाजिल हुई है, और आज भी उसका नाम रूम है, सूरह रूम। उसमें अल्लाह ने उन आयतों को शुरू किया, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि रूमियों को शिकस्त हो गई है, लेकिन मिन बादी गलबिहिम, इस शिकस्त के बाद सयगलिबून, जल्द रूमी दोबारा गालिब आ जाएंगे, फी बिदई सिनीन, चंद सालों के अंदर। और बिनसरिल्लाह, अल्लाह की मदद होगी। तो अल्लाह की मदद के साथ ये रूमी जो है मुशरिकीन पर, मजूस पर दोबारा गालिब आएंगे। और जिस दिन ये होगा, यौमइदिन यफरहुल मुमिनून, मोमिनीन को खुशी होगी, यानी इस बात की खुशी होगी कि अल्लाह आसमानी मज़हब के साथ है, और पेशगोई भी पूरी हो जाएगी, इस बात की खुशी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 2 4 की तरह इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम मुशरिकीन के मुकाबले में, और जो आतिश परस्त लोग और बुत परस्त लोग हैं उनके मुकाबले में, बहरहाल आसमानी मज़ाहिब को एक तरजीह देता है। तो ये एक बड़ी एक अहम बात है हमारे लिए समझने के लिए। अच्छा, दूसरी एक अहम तरीन बात जो ईसाइयत के बारे में कुरान ने कही है, लतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनु लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। क्या आप दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब इस्लाम के उन लोगों को पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी के, यानी इससे भी पता चलता है कि अगर दुनिया में तमाम दीगर मज़ाहिब का इस्लाम से मुकाबला कराया जाए, तो जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन है, वो इस्लाम के निस्बतन
دیگر مذاہب کی نسبت اسلام کے قریب ہے. تو مجھے جب سے ہم نے روم کے 2 حصے تھے نا، ایک تو قسطنطینیہ تھا جو ایسٹرن روم کہلاتا ہے جو ترکی ہے، اور ایک یہ ویسٹرن کہلاتا ہے، یہ ویسٹرن روم. تو جی ہاں، تو ان پورے پر عیسائیوں ہی کی حکومت تھی. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، کہ قیامت قائم ہوگی لیکن روم دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے. روم سے مراد عیسائی، کیونکہ ان کی نسبت روم کی طرف ہوتی تھی. تو ایک بڑی ایک ہسٹوریکل جگہ ہے. اور ایک مجھے 2 جگہوں پہ جانے کا بچپن سے بہت شوق ہے. ایک شام میں، کیونکہ وہاں پر انبیاء بہت زیادہ ہیں. بے شک. میری بڑی تمنا تھی کہ ہم چھوٹا بچے تھے نا، چھوٹے ہم پڑھتے تھے، ننھے منھے سے. ننھے منھے بھی اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے پڑھنے کے قابل نہیں. بنٹے کھیلنے سے ذرا بڑی عمر تھی ہماری. تو اس وقت میری بڑی خواہش تھی 2 جگہوں پہ جانے کی. ایک تو شام میں، کیونکہ وہ شام میں فلسطین بھی آتا ہے بھوک سمجھنے کی. اب تو نکال دیا میرا خیال ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام تھا اس میں فلسطین بھی تھا. جیسے نبی کے دور کا جو ہندوستان تھا اس میں پاکستان بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو روم تھا اس میں ترکی بھی تھا، اس میں چائنا تک بارڈر پھیلا ہوا تھا اس روم کا، اور ایک طرف رشیا تک بارڈر پھیلا ہوا تھا، رشیا کے بارڈر کے قریب تک تھا وہ روم. لیکن اب جیسے روم سمٹ کے اتنا سا ہو گیا، اور جیسے انڈیا سمٹ کے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، اور ترکی سمٹ کے سمٹتے ٹھٹر کے اتنا سا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی دنیا کے انقلاب ہیں کہ روم بھی، شام بھی سمٹ کے چھوٹا ہو گیا ہے. شام بھی اب سمٹ کے چھوٹا ہو گیا ہے. تو 2 جگہوں پہ جانے کا مجھے بچپن سے بہت شوق تھا، ہسٹوریکل پلیسز ہونے کی وجہ سے. ان کا مذہب سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہسٹوریکل پلیسز تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں. ان میں ایک شام، فلسطین، جہاں بہت سارے پیغمبر آئے. تو اس کے ایک کلچر ہے، وہاں آپ جائیں گے آپ کو بہت کچھ ملے گا. اور دوسری جو جگہ جہاں مجھے آنے کا بہت شوق تھا نا، وہ روم تھا. یہاں عیسائیت کی ایک تہذیب، جو ایک بڑا پرانا کلچر عیسائیوں کا ہے. اور آج آپ کسی حد کی تک اوریجنل شکل میں ایک یہاں خواہش پوری ہوگی اللہ کے ایک حکم ہو سے گئی، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ. دوسری کھولا ہے، اور سامنے جو ہے نا یہ ویٹیکن کا جھنڈا ہے. اچھا. ایک اور جگہ جانے کا مجھے شوق ہے، مصر. کوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام کا، وہاں بھی بہت ساری مقدس جگہیں ہیں دیکھنے کے لیے. اور یہ سب یہ ایمبیسیز ہیں یہاں آگے اس ایریا میں نا، اس ویٹیکن سٹی کی ایمبیسیز یہاں ہیں. اور اس کا جھنڈا اور یہ ان کا HR آفس ہے. اچھا. کسی کو کمیونیکیشن یہ جھنڈا اور یہ HR آفس ہے ان کا. تو میں نے ہسٹری بیان کی نا، میں 2 لفظوں میں ذرا اس کو سمیٹ دیتا ہوں، کیونکہ لمبی بات ہو گئی ہے بہت زیادہ. سینٹ پیٹرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے. وہ شام سے یہاں آئے، اٹلی میں انہوں نے تبلیغ کی. یہاں کے لوگ بت پرست تھے، آتش پرست تھے. ان لوگوں نے الٹا لٹکا کے ان کو زندہ جلا دیا، اور بھی مبلغین کو جلایا گیا، مارا گیا، ظلم کیا گیا. لیکن ان کی قربانیوں کی برکت سے یہاں 1700 سال پہلے، 1700-1800 سال پہلے یہاں عیسائیت پھیلنا شروع ہوئی. اور ایسی پھیلی ہے کہ عیسائیت کی جڑیں یہاں بہت مضبوط ہو گئیں، اور عیسائیوں کی ایک بہت بڑا مرکز بن گیا روم. اور اس وقت روم کی سرحدیں بہت زیادہ پھیل گئیں. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں. پھر عیسائیوں میں 2 فرقے بنے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ بنے، اور اس کے ان کی بہت جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں. اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا فرقہ وجود میں آیا آرتھوڈاکس کے نام سے. اس کا جو مرکز تھا وہ استنبول تھا. جو ہیرقل بادشاہ، جو ہیراکلس کہا جاتا ہے اس کو انگلش میں، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھی بھیجے تھے. اور بائی نیچر وہ اچھا آدمی تھا. اس نے اسلام کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، مگر قوم کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اور پیش گوئی اس نے کر دی تھی کہ یہ علاقہ بالآخر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ اس علاقے پہ قبضہ کر لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں. پھر جب صحابہ کرام نے حملے کیے اور بالآخر حملے ہوتے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام تک فوجیں آ چکی تھیں، اٹلی کے قریب بھی فوجیں آ چکی تھیں، لیکن روم مسلمانوں کے حصے میں نہیں آیا. سلطان محمد فاتح نے پھر ایک زبردست وار کیا، اور استنبول کا جو علاقہ تھا، جو آرتھوڈاکس فرقہ مسلمانوں کا، جو ہرقل کا علاقہ کہلایا جاتا ہے، جہاں پر وہ بالآخر پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا. اور پھر وہاں ترکی کی ایک بڑی زبردست مضبوط ریاست قائم ہوئی. روم مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا، کہا یہی جاتا ہے واللہ اعلم. تو یہ جو کیتھولک فرقہ ہے یہ بہت پھیلا،
اور پھر یورپ ہی میں بغاوتیں شروع ہو گئیں عیسائیت کے خلاف، جو سیکولر اور لبرل حکومتیں آئیں اور انہوں نے ریاست کو مذہب سے بالکل الگ کر دیا. پھر پاپ کا ایک یہاں کے دارالحکومت سے ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے تحت پاپ نے کہا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی خطہ دے دیا جائے تاکہ جو قدیم عیسائیت ہے ہم اس کو ریاست کا ایک یوں سمجھیں کہ چھوٹی سی ریاست ہو جس کا لا عیسائیت ہے. تو یہ بہت چھوٹی سی ریاست جس کو ویٹیکن سٹی کہا جاتا ہے، جس میں ابھی ہم یہاں موجود ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا علاقہ پاپ کے حوالے کر دیا گیا. یہاں کے نیشنل ہیں وہ میرا خیال ہے 200 سے بھی کم لوگ ہوں گے. وہ سارے کے سارے پادری ہیں یا نن ہیں جنہوں نے اپنی آپ کو عیسائیت کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اور یہاں سے اربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں NGOs پر اور انسانیت کی خدمت پر اور عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے بھی. یہاں جو یوں سمجھ لیں جیسے ہمارا رائیونڈ ہے نا ایک طرح کا، کہ وہاں سے تبلیغ جماعتیں نکلتی ہیں، تو یہ ان لوگوں کا رائیونڈ بھی یہی ہے، ان کا شب جمعہ بھی یہی ہے، ان کا اندرونی گشت اور بیرونی گشت کا مرکز بھی یہی ہے. تو یہاں مبلغین بھی اٹلی میں بہت ہیں. یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں چلتے پھرتے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں عیسائیت کی. مسلمان یہ کرتے ہیں پھر الٹا ان کو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں کوئی وائلنس ہی نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پابندی ہے اس پر بہت سخت. صرف تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، عیسائیت کی کر سکتے ہیں، مسلمان اسلام کی کر سکتے ہیں، اگر تمیز کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہ کے کریں. تو یہ میں نے چھوٹا سا خاکہ بیان کیا. اور اٹلی میں انہوں نے قدیم عمارتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور عیسائیت کا ایک تھوڑا سا لک دیگر دنیا کی نسبت یہاں آپ کو زیادہ نظر آئے گا. ایک چھوٹی سی تاریخ تھی، 25 دسمبر کو یہاں بہت رش ہوتا ہے. اچھا، یہ جو چرچ آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے ہم عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں لازمی آنا ہے، تو عیسائی جو کیتھولک عیسائی ہیں، جو مذہب پہ مضبوط ہیں، وہ بھی اس چرچ کے اندر جانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے ایک دفعہ اس چرچ کے اندر جانا ہے. تو یعنی ان کا بھی ایک بہت ہی ایک مقدس یہ جگہ کہلائی جاتی ہے. اچھا، 25 دسمبر کو یہاں پادری کا خطاب بھی ہوتا ہے. وہ جو آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے نا، وہ لال کلر کی کھڑکی ہوتی ہے. تو وہاں جو ہے نا، وہ کھڑکی سے پوپ صاحب خطاب فرماتے ہیں اور یہاں 25 دسمبر کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اور یہ جو مورتیاں سی نظر آ رہی ہیں، یہ ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو سمرائز کر کے دوبارہ ہسٹری سنا دی ہے. ہم اندر ضرور جاتے لیکن لائن بہت لمبی لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ ٹائم لگے گا. وما علینا الا البلاغ. اپنے خرچے پہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے. اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ویٹیکن سٹی کے چاروں طرف دیوار ہے. چھوٹا سا ملک ہے نا، یہ کنٹری ہے، اس کے چاروں طرف دیوار ہے یہ. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار بھی بہت زیادہ پرانی دیوار ہے. یہ اس کی ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے. اور اس کے اس طرف روم ہے، اس دیوار کے جو ارلی سائڈ ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں ارلی سائڈ پر روم ہے اور اردو میں کہتے ہیں پرلی سائڈ. اور یہ والی جو سائڈ ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ویٹیکن سٹی ہے. تو یہ چھوٹی سی ہے کہ عیسائیوں کا یوں سمجھ لیں آپ قبلہ و کعبہ اور مقدس شہر ہے جہاں ہم لوگ موجود ہیں اس وقت. یعنی یہاں کے قوانین بھی بالکل الگ ہیں. جی جی، یہاں یورپ کا لا نہیں چلتا، جو اٹلی کا لا جو بیسک لا ہے وہ نہیں چلتا. جی، پوپ کی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے یہاں پر. سیکیورٹی فورس ہے وہاں پہ، ڈریس پہن کے کھڑے بھی ہوئے تھے، آپ کو دیکھیں گے. جی جی، وہ جو ادھر کھڑے ہیں وہ اٹالین فورسز ہیں. صحیح. ادھر جو ڈریس پہن کے کھڑے تھے وہ پوپ کی اپنی فورسز. صحیح ہے، صحیح ہے. وہ زیادہ سوئس گارڈز ہوتے ہیں، سوئٹزرلینڈ سے یہاں ڈیپوٹیٹ کیا ہے. صحیح ہے، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی، بہت انڈیا کے آپ بھی اپنا نظر بتاتے ہیں نا تھوڑا سا. یہاں کے میں تو سورج ہوں اور یہاں پہ اور یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں گھومنے. آج آپ آئے ہیں تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ. بڑی نوازش ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. چلو بھائی، یہ 25 دسمبر کو یہ پوری جگہ بھری ہوئی ہوتی ہے کراؤڈ سے. یہ سامنے وہ چرچ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا. مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود. زندگی کا آج سے ہے رہنما طارق مسعود، اور پھر کیا چاہیے جو مل گیا طارق مسعود. مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود، مفتی
तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद। शादियाँ हो चार चार औरतों को घर मिले, बेनवाओं बेसहारों को भी मालो zar मिले। इस दिवाजी जिंदगी का फलसफा तारिक मसूद। जिंदगी का तारिक से है तारिक मसूद। और फिर क्या चाहिए जो गया तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्तियों में हटो बचो है मुनफरिद सबसे जुदा, बोल से मीठे चला आता है हर छोटा बड़ा। गम चला पतली गली से आ गया तारिक मसूद। जिंदगी का आज से है रहनुमा तारिक मसूद। और फिर क्या चाहिए जो मिल गया तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद। शोबहाए जिंदगी के सब कवायद सीखिए, जिंदगी कैसे गुजारे तुम भी आकर पूछिए। बचपनी से पचपनी तक दे पता तारिक मसूद। जिंदगी का तारिक से है तारिक मसूद। और फिर क्या चाहिए जो गया तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद। अब सवालों के जवाबों को न जाओ तुम कहीं, बैठ जाओ घर जवाब आ जाएगा तुमको यहीं। लफ्ज दो लिख कर कहो बतला जरा तारिक मसूद। जिंदगी का आज से है रहनुमा तारिक मसूद। और फिर क्या चाहिए जो मिल गया तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद। मैं किसी के वास्ते फुर्सत किसी को आजकल, कौन करता है मसाइल दूसरों के आज हल। मसला हल हो गया जब आ गया तारिक मसूद। जिंदगी का तारिक से है तारिक मसूद। और फिर क्या चाहिए जो गया तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो।